अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं यासिर मुमताज़ और ऐवान गंज शक्कर स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोजहवाली। नाज़रीन, आज हमारे इस तारीखी प्रोग्राम की 14वीं किस्त है और नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको बहावल नगर के इस प्रोग्राम में तारीख से आगाह करते हैं और इसमें हम आपको पूरे ज़िला बहावल नगर पूरी डिस्ट्रिक्ट की जो है वो तारीख बयान करेंगे। हमारे पास स्टूडियो में माहिर तारीख जो है पीर शाहिद अली चिश्ती एडवोकेट, माहिर कानूनदान हैं, साफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, तारीख पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और उनका अंदाज़े बयां वो तो अब आपसे ढका छुपा नहीं है कि वो किस तरह तारीख बयान करते हैं। तो आज मैं पीर शाहिद अली चिश्ती साहब से यही जानना चाहूँगा कि आज वो हमारे नाजरीन के लिए तारीख का कौन सा सेशन लेके आना चाह रहे हैं। जी पीर शाहिद अली चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम यासिर मुमताज़ साहब, पिछली किस्त में हमने आपको ना वो 1990 से लेकर 2000 तक का जो अशरा था इसके बारे में यहाँ पे हुआ, यहाँ पे जो सियासी तब्दीलियाँ हुई और यहाँ पे जो MPAs MNAs मुंतखब हुए और यहाँ का जो बल्दियाती निज़ाम था उसके बारे में बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने कैसे बारी बारी म्यूज़िकल ये चेयर जो उसका ये खेल खेला और यहाँ पे जो उनकी बारी बारी हुकूमतें आती रहीं और टूटती रहीं। ज़ाहिर है वो सदर के पास चूँकि 8वीं तरमीम होती थी तो वो जैसे 2-3 साल बाद यहाँ पे ये इनको खुल खेलने का मौका मिलता था तो वो हुकूमतें फिर तोड़ देते थे। तो हमारे यहाँ के जो MPAs और MNAs थे ये भी ज़ाहिर है उनकी पार्टियों में शामिल थे, उनके मेंबर थे, तो ये भी फारिग हो जाते थे। उसमें एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि 95 का जो यहाँ पे 1995 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें सतार लालेका साहब ने वो उस हल्का जो उस वक्त वो PPNA 145 था, वो डूंगा बुंगा चिश्तियों वाला, वो छोड़ के वो उन्होंने ये बहावल नगर का जो हल्का NA 144 था, ये दरिया मिंचनाबाद से लेके ये माता झेडू तक और ये चिश्तियों से आगे तक का इलाका है, ये जो हमारा MNA का जहाँ से असगर शाह साहब यहाँ पे और यहाँ खादिम हुसैन कालूका साहब भी बाद में जीतते रहे, तो इसमें उन्होंने यहाँ इलेक्शन लड़ा। उसमें बहावल नगर शहर उस वक्त शामिल था 144 में। तो वहाँ पे उन्होंने, मुझे याद है कि यहाँ पे उन्होंने ये जो तस्लीम फौरा चौक था यहाँ पे मियां अब्दुल सत्तार लालेका साहब ने तकरीर की और ये चावे का और ये टोबा कलंदर शाह और इस इलाके में उन्होंने बड़ी भरपूर मुहिम चलाई। हमने भी उस वक्त ये अंजुमन फलाह नौजवाना के नाम से यहाँ पे एक तंजीम बनाई थी 1990 में, तो मैं भी मियां शौकत लालेका साहब और सत्तार लालेका साहब के साथ था। तो हमने ये उस दौर में यहाँ पे एक अपनी जो गैर सियासी तंजीम थी लेकिन ये कि हमने उनसे कवर लिया हुआ था, तो वो इलेक्शन सत्तार लालेका साहब ने यहाँ से लड़ा था और यहाँ से वो MNA मुंतखब हुए थे। 1997 में यहाँ पे मियां शौकत लालेका साहब जो थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा MPA का, उनके मुकाबले में मियां मंजूर मोल साहब ने 5-6 इलेक्शन तो उधर लड़े, एक इलेक्शन उन्होंने यहाँ बहावल नगर से भी लड़ा। उन्होंने ये मियां शौकत लालेका साहब का जो हल्का है इस हल्के में वो इसमें नाकाम हुए और इसमें वो कामयाब नहीं हो सके थे। तो ये बात मैं पिछली मरतबा आपको बताना भूल गया था। 2000 में चूँकि यहाँ पे 1999 में मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आ गई, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के आने के बाद वो कुछ अर्सा तो वो उनका मार्शल लॉ का वो सिलसिला चलता रहा। बाद में उन्होंने ये सोचा कि इसको मैं अपने जो इलेक्शन करा के इसको मैं अपने सदर ममलिकत वो बन गए, तो उन्होंने फिर ये कि 2002 में ना उन्होंने यहाँ पे एक इलेक्शन करवाए। तो उस इलेक्शन में यहाँ से जो MNA का इलेक्शन लड़ा वो तो सैयद असगर शाह साहब थे और उसमें जो अपना सूबाई इलेक्शन था उसमें यहाँ पे ये अपना तहरीक ये मिल्लत पार्टी की तरफ से यहाँ पे हमारे जो सैयद नज़र शाह साहब रफ़ीक शाह साहब के बेटे हैं, तो ये MP उसमें मुंतखब हुए थे। और इस तरह से मियां खादिम हुसैन साहब जो है वो MPA मिंचनाबाद में हुए। यहाँ पे आगे जो चिश्तियाँ का इलाका है उसमें से अब्दुल सत्तार लालेका साहब जो उडूंगा बुंगा का इलाका है उसमें वो दोबारा आए वो मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से। लेकिन ये चूँकि वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये मुस्लिम लीग को ख़त्म करके ये परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर बन गए थे उसमें, तो परवेज़ इलाही साहब चूँकि वज़ीर आला बने, तो ये सारे लोग फिर मुस्लिम लीग को छोड़ के ये मुस्लिम लीग नवाज़ को ये छोड़ के उसमें ये चले गए। तो हाँ, तो उसमें ये हुआ सॉरी वहाँ पे MPA MNA का मैंने बताया कि वो MNA असगर शाह साहब नहीं थे, उसमें डॉक्टर नूर मोहम्मद गफ़ारी साहब थे अपने मुस्लिम लीग नून के, वो मुंतखब हुए थे। और उस वक्त जो पाकिस्तान का ईवान था कौमी असम्बली का, उसमें सबसे काबिल और सबसे पढ़े लिखे और सबसे जो थे वो बड़े अपने डॉक्टर नूर मोहम्मद गफ़ारी साहब पढ़े लिखे हुआ MNA थे, उनके बराबर की तालीम किसी की भी नहीं थी। और ये जो डूंगा बुंगा का इलाका है यहाँ से उस इलेक्शन में ये राव एजाज साहब जो हमारे एडवोकेट हैं मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, यहाँ पे बहावल नगर के प्रेसिडेंट ज़िला के भी थे, वो उस इलेक्शन में आए और उन्होंने भी यहाँ पे लिया।
حصہ وہ پہلے بھی لیتے رہتے تھے، لیکن وہ اس میں وہ منتخب ہوئے، وہ بھی رہے. ان کو اپوزیشن کی طرف سے وہ باقاعدہ ان کو پیشکش کی بھی کی گئی کہ آپ ان کا ہمارا چھوڑ کے، وہ راؤ سکندر اقبال صاحب تھے اکاڑا میں، انہوں نے ان کو پیشکش کی بھی کی کہ آپ کو یہ وزارت دیتے ہیں، اس میں آپ صوبائی وزارت لے لیں، لیکن وہ پکے رہے. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بجائے، اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا ایک تھا، تو اسی الیکشن میں ہمارے یہاں سے جو ہمارے اور بھی کئی لوگوں نے، کافی سارے جو ہے انہوں نے لوگوں نے حصہ لیا، لیکن وہ بہرحال کوئی اتنے کو خاص نمایاں کردار اس میں ادا نہ کر سکے. تو پرویز مشرف صاحب نے یہ کیا کہ ہمارا جو یونین کونسل، چونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو فوجی حکومتیں ہوتی ہیں یہ سارے بلدیات سسٹم کو ہمیشہ سے یہ طاقتور کرتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ نیچے گراؤنڈ لیول تک اور یہ گراس روٹ لیول تک جو ہے نا اس اپنی سیاست کو یہ مضبوط رکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ یہاں پہ ہمارا جو یہ یونینز کا اور یہ ضلع کونسل والا سسٹم تھا اس میں سے نئی تبدیلی لائے، اور انہوں نے یہ ضلعی گورنر جو سسٹم تھا، ضلعی سسٹم، ضلعی نظام، وہ یہاں پر نافذ کیا. اور اس کے تحت یہ پہلے الیکشن جو ہوئے وہ 2005 میں ہوئے، اور یہاں سے بہاول نگر سے ممتاز احمد متیانہ صاحب جو تھے وہ یہاں سے اس میں ضلع کونسل کے وہ چیئرمین بنے. وہ علی اکبر وینس صاحب جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ اس میں منتخب ہوئے تھے. وہ پہلے اس کے ہمارے بہاول نگر کے وہ ضلع کے ناظم رہے. یہ متیانہ صاحب جو دوسرا ہوا تھا اس میں یہ دوسرا ضلعی نظام کا انتخاب جو اس میں یہ دوسرے ضلع کونسل کے یہ ہمارے وہ بنے تھے. تو اس میں جو ہمارا یہاں پہ تحصیل کا تھا، اس کو تحصیل ایڈمنسٹریشن کا نام دیا. میونسپل کمیٹی بہاول نگر کو انہوں نے ختم کر دیا، اور یہاں بہاول نگر میں بھی انہوں نے یہ جیسے دیہاتوں میں یونین کونسل تھی، اس کا جو میونسپلٹی کا سسٹم تھا وہ ختم کر کے انہوں نے یہاں پہ یہ وارڈز کی بجائے اس کو بھی بہاول نگر کو بھی 6 یونین کونسلوں میں تبدیل کر دیا. اور یہاں سے آج کل جو ہمارے یہاں پہ سیاستدان ہمیں نظر آتے ہیں بہاول نگر شہر میں، اور یہاں پہ یہ سارے اسی عرصے میں یہاں پہ ناظمین منتخب ہوئے تھے. تو اس میں یہ ہمارے ٹوبہ قلندر شاہ سے سید اپنے ندیم زمان شاہ صاحب جو آج کل پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، وہ یہاں پہ پہلے اس کے منتخب ہوئے تحصیل میونسپل آفیسر، تحصیل ایڈمنسٹریشن آفیسر، جن کو ٹی ایم اے بہاول نگر کو کہتے تھے. تو اس میں یہ سیٹھ خالد اقبال صاحب یہ بھی اس میں وائس یہ ان کے تحت بنے. 1-2 اور بھی دوست یہاں سے ہمارے بہاول نگر کے، وہ بھی ان کے وائس چیئرمین رہے. ان کے ساتھ یہ جو اپنے رانا رؤوف صاحب نے بھی خاصا مقابلہ کیا ان کا، لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. تو اس کے بعد جو 2008 کا الیکشن ہوا اس میں یہ قومی کا، تو اس میں پرویز مشرف صاحب کو اس میں اتنے وکلا کی یہاں پہ تحریک چلی. ہم نے ڈسٹرکٹ بار بہاول نگر میں بھی یہاں پہ ہم نے بھی کافی اس میں حصہ لیا. ہمارے یہاں پہ وکلا ہم روز جلوس نکالتے تھے. انہوں نے چونکہ سارے وہ 60 ججز کو اور افتخار محمد چودھری صاحب کو یہ سارا انہوں نے قید کر دیا تھا. تو اس سلسلے میں تحریک چلی، یہاں پر پورے ملک میں چلی، بہاول نگر میں بھی اس کا اثر ہوا. تو یہاں سے ہمارے جو ملک عباس صاحب ہمارے ممبر پنجاب بار تھے وہ کافی لیڈ کرتے رہے. اس میں بہت سارے ہمارے ایڈوکیٹس جو تھے انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا. یہ ہم مختلف شہروں میں جاتے تھے. تو پھر وہ 2008 میں پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہوئی. تو وہ جو انہوں نے الیکشن ہوئے دوسرے، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ہماری اپنی حکومت بنائی. اور یہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے یہ پرائم منسٹر آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان بنے. اور جو آصف علی زرداری صاحب تھے یہ اس میں صدر پاکستان بنے. تو اس میں یہاں پہ جو الیکشن ہوئے اس وقت، تو اس الیکشن میں یہاں پر اصغر شاہ صاحب جو ہے تھے وہ کامیاب ہوئے تھے اس الیکشن میں. اور یہ طارق امین ہوتیانہ صاحب جو 2008 میں انہوں نے یہ میاں شوکت لالے صاحب کا لگا ہے، اس میں میاں شوکت لالے صاحب نے MNA کا الیکشن لڑا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے. خادم حسین صاحب جو تھے وہ جیت گئے تھے. تو وہ انہوں نے جو ہے یہاں سے، تو یہ یہاں پہ جو پیر افتخار علی چشتی صاحب نے بھی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے حصہ لیا تھا. یہ بھی اس میں الیکشن میں کوئی اتنی ان کو بھی خاص ووٹ نہ ملے. وہ جنرل سیکرٹری حالانکہ رہے تھے. ان کے والد صاحب بھی یہاں پہ چونکہ MPA ایوب دور میں رہے، لیکن وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے. بہاول نگر میں یہاں پہ رانا رؤوف صاحب جو تھے یہ انہوں نے مسلم لیگ نون کا یہاں پہ ٹکٹ لیا تھا، اور یہ بہاول نگر شہر کے یہ پہلی مرتبہ یہاں پہ MPA بنے. ان کی بڑی کوشش رہی رانا رؤوف صاحب کی کہ یہ میں یا بلدیہ کا میونسپل TMA کا یہاں پہ چیئرمین بنوں یا اس کا ناظم بنوں، لیکن وہ اتفاق سے وہ نہ بن سکے. یہاں پہ بہاول نگر میں اور بھی کافی سارے اس عرصے میں یہ بلدیات کے تحت کافی سارے لوگ، اس میں یہ مظہر گجر صاحب تھے، اس میں ایک اور وہ ماڈل ٹاؤن سے گجر صاحب ہیں وہ آ گئے تھے، اور بھی کافی سارے یہاں پہ لوگ جو ناظمین کے اس الیکشن میں یہاں پہ جو لوکل یونین کونسل کے ناظمین سیٹھ خالد اقبال صاحب تھے،
اور کافی سارے لوگ یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ بڑا حصہ لیا، اور صحیح معنی میں اگر آپ دیکھیں تو ان الیکشنوں میں یہ بڑا اس کا کردار ہوا، یہاں پہ بڑی ترقی ہوئی۔ پرویز مشرف صاحب کا دور اگرچہ وہ فوجی دور تھا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بلدیات کو بہت زیادہ فنڈز دیے، اور یہاں پہ کوئی بہاول نگر کی کوئی گلی، کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جس میں یہ ٹف ٹائل نہ لگی ہوں، جس میں یہ کوئی کام نہ ہوا ہو۔ یہاں پہ ہماری ہر محلے کی پکی سڑکیں بن گئیں، اور یہ جو سیوریج کا سسٹم تھا اس پہ بھی انہوں نے بڑا پیسہ دیا، کو قریب 7 کروڑ کے قریب یہاں پہ بلدیات کو انہوں نے ٹی ایم اے کو، جو ندیم شاہ صاحب تھے ان کی زیر نگرانی یہاں پہ کافی پہلی مرتبہ بہاول نگر کو اتنا بڑا سیوریج کا سسٹم ملا۔ تو اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب فوجی دور میں ترقی نہیں ہوتی، لیکن ہم نے تو یہی دیکھا کہ فوج نہیں آ کر کام کرائے ہیں، یہ سیاستدان ہیں، وہ تو اپنی مرضی سے اپنے جو دوستوں کو ابلائج کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر جو اگلے تحصیل ناظمی کا الیکشن ہوا اس میں یہاں سے ممتاز متیانہ صاحب جو تھے وہ تقریباً بلا مقابلہ ہی ہو گئے تھے، تو یہاں پہ ان کے مقابلے میں ان کے ساتھ جو تحصیل ناظم کا الیکشن تھا وہ قلندر حسنین شاہ صاحب جو تھے، وہ دوسرے تحصیل میونسپل اپنے وہ ایڈمنسٹریشن کے اپنے ٹی ایم اے جس کو کہتے ہیں، وہ ٹی ایم اے کے دوسرے ناظم بنے۔ ان کا مقابلہ یہاں پہ راؤ حشمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب تھے، انہوں نے یہاں پہ کیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ ندیم شاہ صاحب کو چونکہ سرکاری سپورٹ بھی، اپنے قلندر شاہ صاحب کو سرکاری سپورٹ بھی حاصل تھی، لیکن یہ ہے کہ اس دوسرا جو سیکنڈ یہ ضلع ناظمی کا اور جو تحصیل ناظمی کا دور تھا، تو سیکنڈ دور میں ان کو کوئی خاص پیسہ نہ ملا۔ ممتاز احمد متیانہ صاحب بھی، جیسے وہ پہلے 2 مرتبہ ایم این اے بھی بہاول نگر کے اس ایریے میں رہ چکے تھے، ستار لالیکا صاحب سے ان کا مقابلہ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس مرتبہ بھی ان کو وہ ضلع کونسل کے بنے، مسلم لیگ چھوڑ کے ادھر چلے گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی دوبارہ بھی انہوں نے کوئی یہاں پہ کوئی خاص کارکردگی نہ دکھائی۔ فنڈز کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ان کو فنڈز یہاں پہ نہ ملے۔ قلندر حسنین شاہ صاحب کا بھی یہاں پر وہ بھی کوئی اپنی کوئی خاص کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو یہ جو 2010 تک کا تقریباً یہ ایریا اپنا 10 سال کا یہ ٹینیور تھا، تو اس میں یہی زیادہ تر یہی لوگ رہے، ناظمین بہت سارے دوبارہ آ گئے تھے۔ تو یہ ایک مرتبہ یہ 2013 تک کا جو الیکشن ہوا، تو اس میں یہ قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہوا اس کے بارے میں اگلے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون کون لوگ جنہوں نے یہاں سے حصہ لیا اور وہ لوگ آئے یہاں پر۔ بہرحال بہاول نگر میں اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ترقی کا دور تھا۔ بہاول نگر کے عام لوگوں کے پاس بھی ان کا جو معیار زندگی جو تھا وہ بڑا بلند ہوا۔ یہاں 2006 کے بعد سے یہاں پہ بہاول نگر میں یہ جو رائس ایکسپورٹ کا مسئلہ ہوا، یہاں پہ جو ہمارے یہاں پہ شیلرز لگے، یہ بھی اس عرصے میں یہاں پہ بڑی یہاں پہ ہوا۔ آج تو آپ دیکھیں ہمارے بہاول نگر کے چاروں طرف تقریباً کو سینکڑوں کی تعداد میں رائس ملے ہیں۔ تو ان کا جو آغاز ہوا یہ 2005-06 میں ہوا۔ بہاول نگر کو اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ شہر بنا ہے تو صحیح معنی میں، اس سے پہلے تو بہاول نگر ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا، کوئی خاص ترقی نہیں تھی۔ تو یہ 2006 سے جو لوگوں کا معیار زندگی جو مشرف صاحب کے ضلعی نظام میں بہتر ہوا، اور ویسے بھی اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوئی، پاکستان میں بڑا پیسہ آیا، اور پاکستان کے لوگوں میں جو آج شعور بلند ہوا ہے، جو لوگوں کے پاس پیسہ ہوا ہے، لوگ خوشحال ہوئے ہیں، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ 2006-07 سے ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ہی لوگوں کے یہ آج آپ دیکھیں کہ بہاول نگر ایک بہت بڑا شہر بنتا جا رہا ہے، اور بہاول نگر کا یہ اسی عرصے میں یہ بہاول نگر کا جو یہ تھا جو مول چوک تھا، یہ بھی تقریباً اسی عرصے میں، جس کو اب ہم بائی پاس کہتے ہیں، تو یہ بائی پاس کا ایریا بھی اسی عرصے میں بنا، نئی کالونیاں یہاں پر شروع ہو گئی، اور یہ بہاول نگر کی ایک ترقی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ گو بہاول نگر کو شروع سے ہی یہاں پہ ہمارے جو بہت سارے سیاستدان ہیں ان کو یہاں پہ دعوے تو بڑے کرتے رہے ہیں، لیکن جب بھی ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو وہ بہاول نگر شہر کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ یہاں پہ کوئی ہمارا یہاں پہ ایک میڈیکل کالج ہوا، گیلانی صاحب نے وہ میں 2002 میں یہاں سے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ یہاں پہ ستار لالیکا صاحب کی تو اس عرصے میں وہ ڈیتھ ہو گئی تھی، تو پھر یہ ایک ضمنی الیکشن ہوئے تھے یہاں پر۔ تو ضمنی الیکشن میں علی اکبر وینس صاحب یہاں سے الیکشن لڑے تھے، ان کے مقابلے میں یہ عالمداد لالیکا صاحب کی جو والدہ ہے شاہدہ گجر وہ یا شاہدہ ستار لالیکا، انہوں نے وہ گجر فیملی کی ہیں، تو وہ انہوں نے حصہ لیا تھا اس میں، اور ان کے مقابلے میں یہاں پہ وہ احسان باری صاحب جو ڈاکٹر تھے انہوں نے بھی اپنے کاغذ داخل کرائے تھے۔ تو باری صاحب یہاں پہ ان کی جو اپنے بڑے لطیفے مشہور ہوئے کنویسنگ میں، وہ ان کے پاس ایک ہی جیپ ہوتی تھی، تو وہ جناب ہر گاڑی والے کو جو موٹر سائیکل والا جا رہا تھا، جب پیدل لوگ آتے تھے ان کو وہ روک کے وہ سلام کرتے تھے، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ شام کو وہ سارے ان سے 1-2 لیٹر پیٹرول کے پیسے لے کے چلے جاتے تھے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ میں جناب جیت رہا ہوں اور یہاں سے مجھے بڑے ووٹ ملیں گے، لیکن بہرحال ان کو کوئی خاص ووٹ نہ ملے۔ وہ چونکہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے، تو اس ضمنی الیکشن میں
وہ ظاہر ہے وہی جیتتا ہے جو گورنمنٹ جس کو کامیاب کرواتی ہے. تو پھر جو علی اکبر ویس صاحب تھے وہ یہاں سے بہاول نگر کے، وہ بھی ایک مرتبہ MN یہاں پہ رہے. تو یہ آپ کو میں نے اس کا 10 سال کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو 2011 سے لے کے 2000 اب موجودہ یا 2020 اب تقریباً آنے والا ہے. اگلا پروگرام جب ہم کریں گے تو 2020 ہوگا. تو یہ 2019 تو آج. جی ناظرین، یہ تھا بہاول نگر کا 2000 سے لے کے 2010 تک کا سیاسی منظرنامہ. یقیناً یہی دور تھا جس میں بہاول نگر نے ترقی کی، یہی دور تھا جس میں بہاول نگر میں خوشحالی آئی. جنرل مشرف کا دور تھا، بلدیاتی نظام تھا. اسی بلدیاتی سیٹ اپ میں بہاول نگر میں ریکارڈ ڈیولپمنٹس ہوئی، ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے. تو یہ بہاول نگر کا سنہری دور ہم اسے کہہ سکیں. اس کا ہم نے آپ کو آج کی قسم ڈیٹیل سے آگاہ کیا. تمام امید ہے کہ آپ ہماری اس تاریخی سیشن سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اور سب سے آخر میں اپنے میزبان یاسر ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.